नाज़रीन, ये है रेड लाइन और आप इस वक्त देख रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्ट्री के आखिरी घंटे। एन मुमकिन है कि जब ये प्रोग्राम रिपीट में आप देख रहे हो तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर ना हो, गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर चुके हों, क्योंकि अभी तक की खबरों के मुताबिक 12 बजे के बाद जो ही तारीख तब्दील होगी, गवर्नर की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही को अपनी असम्बली के अंदर मेजॉरिटी साबित ना करने की पादाश में और असम्बली का इजलास ना बुलाने की सूरत में डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार बैठे हैं। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्ट्री का दौर कैसा रहा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, हम आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने कल असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और PTI का कहना यह है कि वो अपने तमाम मेंबरान के साथ दोबारा से इस्तीफ़े देगी, तो हंगामा होने का इम्कान है कौमी असम्बली के अंदर। इसके साथ साथ PTI की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके मेंबरान को पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं और फवाद चौधरी ने दोबारा से टेलीफोन कॉल्स का जिक्र किया है, जिसके ज़रिए उनके मेंबरान को मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि आप गायब हो जाएं और अगर नंबर्स पूरे करने के करीब परवेज़ इलाही हुए तो आपके गायब हो जाने से ये मूव उनकी स्कटल हो जाएगी। इस पर हम बात करेंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, जो वज़ीर तवानाई हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। हमें इसी प्रोग्राम के हिस्से में तज्ज़ियाकार भी ज्वाइन करेंगे। अहमद अवैस साहब जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमें आइनी तौर पे बताएंगे कि ये बहरान किधर जा रहा है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको पख्तूनख्वा का भी बताएंगे, क्योंकि सब लोग ये भूल जाते हैं कि इमरान खान ने वादा किया था खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का, और अब उसके अंदर भी 36 घंटे के करीब रह गए हैं। कल जुमेरात है, परसों जुमा है और इमरान खान के वादे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील हो जाना है। अगर पंजाब में असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का क्या बनेगा, इसके ऊपर हम सोचेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में, और फिर ट्रेंड्स भी आपको बताएंगे कि आज ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं। कुछ बहुत दिलचस्प ट्वीट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो खुर्रम साहब, अगर मैं आपके पास आज जो एंड गेम है पंजाब की, वो तो वैसे ही है जैसे आपने प्लान किया था, फोरकास्ट भी हो रही थी और इंटरव्यूज़ भी बताए जा रहे थे कि जी हमने गवर्नर के ज़रिए ये मामला तय करने हैं। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है एक्सेप्ट वन कि 12 बजे का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है। ये देखिए, ये तो कानूनी मामलात हैं, लेकिन जो बड़ी वाज़े और सादा जितना हो सकता है हालात में, कि आइन का आर्टिकल 130(7) कहता है कि गवर्नर, किसी भी सूबे के गवर्नर को ये इस्तेहकाक है जिसमें वो वज़ीर आला की एडवाइस का पाबंद नहीं है, उसका बराह रास्त इस्तेहकाक है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा है, और चूँकि उसकी एक डेडलाइन इस हद से थी कि उन्हें 4 बजे के इजलास में अपनी अक्सरियत साबित करनी थी, वो अभी तक नहीं कर पाए। उन्होंने इजलास भी नहीं बुलाया इसके लिए। तो अगर ये अब अगला सवाल है कि अगर एक वज़ीर आला जो है अपनी अक्सरियत साबित ना कर पाए तो फिर ज़ाहिर है उन्हें डी नोटिफाई होना है। तो इस स्टेज पर हम खड़े हैं। हमारी तो कोशिश यही थी कि अगर वज़ीर आला के पास अक्सरियत थी तो वो दिखा देते। यही सवाल बार बार उठेगा कि अगर अक्सरियत थी तो दिखा क्यों नहीं देते। वो नहीं दिखा सके, तो अब हमें आइन और कानून के मुताबिक आगे चलना है। ठीक, तो सब्तैन खान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द पंजाब असम्बली हैं। स्पीकर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सब्तैन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये फरमाइएगा कि अब पंजाब असम्बली का गवर्नर साहब के कहने पर इजलास तो बुलवाया नहीं गया, और उसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र भी बड़ा वाज़े है। आपके ख्याल में जो एक इजलास चल रहा है उसकी मौजूदगी में ये इजलास तलब नहीं किया जा सकता, और अब कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद गवर्नर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपनी आइन की तशरीह के मुताबिक डी नोटिफाई कर देंगे। तो आपके ख्याल में इस वक्त एक बहरान की कैफियत है, या जो गवर्नर साहब है उनके एक्शंस को काउंटर करने के लिए आपके पास कोई लायामल है? देखें, मेरी बात सुने, वो किस कानून के तहत डी नोटिफाई करेंगे, नंबर 1। और अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करे तो कल फिर प्रेसिडेंट गवर्नर को कहें चल भाई तेरी छुट्टी, तू घर जा। ये कोई तरीका है भला?
اگر گورنر چیف منسٹر کو الیکٹڈ چیف منسٹر کو کر سکتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ تو زیادہ بہتر طریقے سے کر دیں گے. طلعت حسین صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. تو آپ اس پر یہ ہم خارج از امکان نہ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب گورنر صاحب کو فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے خط بھی تو لکھ دیا نا. جی میرے حساب میں وہ نہیں کر سکتے، کانسٹیٹیوشنلی وہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ آپ کی تشریح ہے، گورنر صاحب کی تشریح اور ہے، تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کریں، اس کو کوئی لیگل ایفیکٹ آپ کے لیے نہیں ہے اور کل کے دن چیف منسٹر صاحب چیف منسٹر ہی رہیں گے؟ جی میرے حساب میں وہ چیف منسٹر ہی رہیں گے. میں نے آپ کو بڑی واضح بات کی ہے کہ اس طرح ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ عارف الوی آفٹر آل ہی از آلسو پریزیڈنٹ، اور ٹل پریزیڈنٹ از سیٹسفائیڈ گورنر تبھی کام کر سکتے ہیں نا. تو پھر وہ بھی ان کو نکال دیں، پھر تو ایک دوسرے کو سارے نکالتے جائیں اور پھر سب فارغ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں. ویسے میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، کیونکہ آپ اسپیکر ہونے کے علاوہ ظاہر ہے ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، پرویز الہی صاحب کو اپنی میجورٹی ثابت کرنے کا ایک نادر موقع گورنر صاحب خود دے رہے تھے. میجورٹی ثابت کر کے اور ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. جی میجورٹی بھی ثابت کریں گے. پہلے نو کانفیڈنس آئے ہوئے ہم اس کو بھی ڈیل کریں گے، اس کے بعد کانفیڈنس کو بھی ڈیل کریں گے، اور یہ ضرور کریں گے، اسے ہم بھاگ بالکل نہیں رہے. اچھا آپ کی جو رولنگ ہے ابھی گورنر صاحب، مجھے ابھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے وہ رولنگ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسترد نہیں کر سکتے. اسپیکر از کسٹوڈین آف دا ہاؤس اور کانسٹیٹیوشنلی ہی از بینگ پروٹیکٹڈ. کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھ لیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو گورنر صاحب مسترد نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ایک طرف آپ کی تشریح ہے، دوسری طرف گورنر صاحب کی تشریح ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تصفیہ کیسا ہوگا، کیسے ہوگا تصفیہ؟ پھر اللہ خیر کرے گا، کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے گا، پھر کسی سٹیج پہ ہو ہی جاتا ہوتا ہے. نہیں وہ بتائیے نا، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ گمبھیر صورتحال ہے. 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، half of Pakistan, all of Pakistan is actually looking at Punjab. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے ہاف سے زیادہ ہے، 63-64% ہے. اور دیکھیں جو بھی اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چل رہا ہوگا وہ جیت جائے گا. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئین کس کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ 1 منٹ رکیں تو میں خرم دستگیر خان صاحب سے جاننا چاہوں گا. خرم صاحب، اسپیکر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ گورنر چیف منسٹر کو فارغ کرے گا تو پریزیڈنٹ جو ہے گورنر کو فارغ کر دے گا. نہیں دیکھیے، ہم بہت احترام کرتے ہیں جو مقننہ کا استحقاق ہے، لیکن آرٹیکل 130(7) کلیئرلی کہتا ہے کہ گورنر نے صرف ایک سیشن بلانا ہے. فریش سیشن کا نہیں کہا گیا کہ جی نیا سیشن بلائے گا. تو جب گورنر کے ہی دستخطوں سے یہ جو سیشن اس وقت چل رہا ہے صوبائی اسمبلی کا وہ آن ہے، تو ان کو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ اس دوران کہہ دیں کہ آپ ووٹ لیں اعتماد کا. تو انہوں نے اپنے استحقاق کا استعمال کیا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ گورنر کا وہ اختیار ہے جس میں وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے پابند نہیں ہے. یہ ایک براہ راست آئینی استحقاق ان کو دیا گیا ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اور یہ جو ہے یہ گورنر پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہیں کر رہا جس کا اسے حق حاصل نہیں ہے. وہ صرف اس وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے جو اپنی اکثریت ثابت نہیں کر پائے. چاہے انہوں نے اس اجلاس نہیں بلایا، لیکن وہ آج کے دن میں اپنی اکثریت چونکہ ثابت نہیں کر پائے، لہٰذا وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ اپنا نیا قائد ایوان اور نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لے گی. تو جو مقننہ کا استحقاق ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. صرف یہ ایشو ہے کہ اس مقننہ کے اندر کس کو اس وقت میجورٹی حاصل ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب آج اپنی میجورٹی ثابت کر دیتے، دکھا دیتے، کہتے جی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، تو یہ سارا معاملہ آج ختم ہو جاتا. سلطان صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، اور میں بالکل ایک آئین کے ایسے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو ابھی سٹرگل کر رہا ہے سمجھنے کے لیے کہ آئین کی شقوں کے مطالب کیا ہوتے ہیں. رولز آف بزنس بھی ہم نے دیکھے. آئین میں اور رولز آف بزنس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر ایک اجلاس کے موجودگی میں دوسرا اجلاس
نہیں بلا سکتا؟ جی پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ اجلاس جو ہے یہ گورنر صاحب کا بلایا ہوا نہیں ہے، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور اس کو چاہے جرن کریں یا پروروگ کریں تو اسپیکر ہی کریں گے۔ جو گورنر صاحب کا بلایا ہوا اجلاس ہے اس کو گورنر کرتے ہیں، جو اسپیکر کا بلایا ہوا یہ رولز اینڈ پروسیجرز میں بڑا کیٹیگوریکلی ہے۔ نمبر 2 130 سب رول 7 کو آپ پڑھ لیں، اس میں ہے کہ گورنر شیل، اٹس ناٹ مے، shall summon the session. That means کہ he shall summon the session, new session, vote of confidence کے لیے۔ نمبر 3 ہمیں پہلے نیو سیشن کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، واضح ہے سمن سیشن۔ یہ آپ پڑھ لیں، 130 میں پڑھ لیں، پلیز پڑھ لیں۔ نمبر 3 لاسٹ، نمبر 3 یہ ہے کہ ہمیں پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس موصول ہوئی ہے، اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس آئے، تو ہم پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے، پھر ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہم ضرور آئیں گے۔ بڑا کلیئر سی بات ہے، اس میں ایمبیگوٹی تو ہے ہی نہیں۔ میرے سوال کا جواب نہیں آیا، ہو سکتا ہے میری اپنی کوتاہی ہو، میں دوبارہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر ایک سپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کی موجودگی میں یہ اجلاس طلب نہیں کر سکتا؟ کہاں پہ لکھا؟ نہیں، اسپیکر یہ سیکنڈ سیشن نہیں ہوگا، یہ تھرڈ ہوگا، پہلے اس کو کلیئر کر لیں۔ گورنر صاحب نے 41st سیشن بلایا تھا بجٹ کے دنوں میں، اس کو پروروگ نہیں کیا، ہمارا اس کے پیرلل چل رہا تھا، 2 پہلے چل رہے تھے، یہ تھرڈ ہوگا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 سیشن ایک ہی ٹائم میں چلیں گے؟ پلیز مجھے بھی دکھا دیں۔ نہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں چل سکتے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں چل سکتے کہ جب اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے اور اسپیکر نے ہی ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیل کرنا ہے، تو جب ان کا سیشن چل رہا ہے تو اس لیے یہ اس کے کانٹرڈکشن میں جائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اچھا، میں یہ کہہ زبردست۔ احمد اویس صاحب جو میری تو استدعا یہی ہے کہ اس کو ہم کھلی فضا میں ڈیل کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب آج اپنی میجورٹی ظاہر کر دیتے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے حل ہو جاتا۔ جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح جمہوری اور یہ طلعت حسین صاحب آپ بول رہے ہیں۔ نہیں جی، میں نہیں بول رہا جی، یہ خرم دستگیر صاحب کی دبنگ آواز ہے۔ وہ پھر آپ سے بول رہے ہیں نا، تو میں تو آپ کو جواب دوں گا۔ میں ان کو، وہ ویسے میرے لیے قابل احترام ہے، بھائی ہیں۔ نہیں، دے مجھے جواب، گو اہیڈ۔ میں آپ کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس نو کانفیڈنس آئے، ہم اس کو ڈیل کریں گے، اس کے بعد کانفیڈنس کو ڈیل کریں گے۔ ہم دونوں چیزوں سے نہیں بھاگ رہے۔ یہ سیشن اسپیکر کا بلایا ہوا ہے، اسپیکر نے ہی پروروگ کرنا ہے، گورنر صاحب نے اس کو نہ پروروگ کرنا ہے، نہ اس کو ایڈجرن کرنا ہے، نہ بلانا ہے، نہ برخاست کرنا ہے۔ اور اگر مجھے اجازت دے دیں، میں نے کہیں اور جانا ہے طلعت حسین صاحب۔ بالکل جی، آپ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں شرکت کی اور اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ ذرا ہم احمد اویس صاحب کو انگیج کرنا چاہیں گے اور عامر الیاس رانا اور ماجد نظامی دونوں کو خوش آمدید بھی کہیں گے پروگرام کے اندر۔ احمد اویس صاحب، معذرت چاہتا ہوں ذرا دیر ہوگی آپ تک آتے ہوئے، لیکن ضروری تھا اسپیکر صاحب کو موقف سننا۔ یہ فرمائیے گا کہ واقعتاً کہاں پر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اجلاس کے متوازی گورنر جو ہے سٹنگ چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتا؟ اس دیر مطلب بار ہے کہیں رولز آف بزنس میں یا کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے؟ احمد اویس صاحب، I think we don't have him with us. ماجد، ذرا میں آپ کے پاس واپس چاہوں گا اس سوال کے ساتھ کہ جو واضح موقف اختیار کر لیا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے، اب ظاہر اس سے ہٹنے کے تو وہ ہیں نہیں، آپ کے خیال میں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ موقف اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر نمبر گیم ہے وہ خاصی دلچسپ ہے، کیونکہ 186 کا نمبر چاہیے، اور تمام گنتی کرنے کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے پاس 187 کا نمبر ہے۔ ان کے 3 ارکان اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، سو اس لیے بہتر راستہ یہ اپنایا گیا کہ بجائے خود اکثریت ثابت کی جائے، اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے اور آزاد ارکان سے بات چیت بھی کی کہ انہیں 3 یا 4 ایم پی ایز کا نمبر مل جائے تاکہ وہ کسی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائیں۔ لیکن جب ان سارے معاملات میں کامیابی نہیں ہو سکی تو پھر اس چیز کو اپنایا گیا کہ پہلے
नो कॉन्फिडेंस को हल अपोजिशन के ऊपर ये सारा बर्डन जाए कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करें। तो मेरा ये ख्याल है कि दूसरी बात ये कि सब्तैन खान साहब जो हैं वो 90 की दहाई में जो मियाँ मंजूर भट्टू की कामयाब अदम एतमाद थी उसका भी बड़ा मुतहर्रिक हिस्सा थे, तो वो इस तरह की कानूनी पेचीदगियाँ और आइनी नुकात को बड़ा बेहतर समझते हैं और उनसे वो थोड़ा सा खेलेंगे। ज़रा अहमद अवैस साहब लाइन कनेक्ट होगी उनसे। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहते हैं, थोड़ी सी देर होगी, बीच में लाइन ड्रॉप होगी। ज़रा ये बताइएगा कि आइन में और उसके नीचे रूल्स ऑफ बिजनेस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नर एक इजलास की मौजूदगी में एतमाद के वोट के लिए दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकता? देखिए ये आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 7 जो है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन दैट केस ही शैल समन। जब असेंबली जो है वो ऑलरेडी प्रोलॉग नहीं हुई और इन सेशन है तो उस समन किस बात का करेंगे? वो एक ऑलरेडी चल रही है, वो उसको समन करने की तो जरूरत नहीं है ना। ये तो इस सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ये आर्टिकल 7 को पढ़ें और ये लाइन को पढ़ने से बड़ा वाज़ेह हो जाता है बात। एक चीज ये है, दूसरी ये है कि उसमें ही इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे उसका अगला सेंटेंस में अगर आप जाएंगे ना तो यूल सी कि उसमें लिखा हुआ है and required the chief minister to obtain the vote of confidence। अब चीफ मिनिस्टर को ना ये एड्रेस किया गया, ये लेटर तो चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए था। ठीक, ये सिंपल सेम प्रोपोजिशन जो है वो मंजूर भट्टू केस के अंदर रिपोर्टेड जजमेंट है लार्जर बेंच की लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये दोनों चीजों को टेकअप किया हुआ है। नंबर 1 कि सिमिलरली वहां पे भी स्पीकर को एड्रेस किया गया था और चीफ मिनिस्टर को एड्रेस नहीं किया गया था, और नंबर 2 टाइम नहीं दिया गया था। यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया गया। एक दिन वो नोटिस लेटर इशू कर रहे हैं और कह रहे हैं जी अगले दिन 4 बजे आप जो है ये कोटेक करें। उन्होंने होल्ड किया है और फिर अगला काम किया कि जब वो ये स्पीकर ने अदरवाइज रूलिंग पास की तो उन्होंने गवर्नर रूल कर दिया, तो इसको चैलेंज किया गया। तो लार्जर बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि वो उन्होंने जो गवर्नर रूल किया उसको भी उन्होंने कालादम करार दिया। ठीक, और ये भी कहा कि इसलिए मिनिमम 10 दिन का टाइम देना चाहिए था। ये ऑब्जर्वेशन देके उन्होंने रिट जो है। लेकिन अब ऐसा कथा कलामी होती है जो परवेज इलाही साहब जो सेशन चला रहे हैं वो भी एक उज़र के तौर पर ही लगता है ना जी? नहीं, उज़र की बात नहीं है। सवाल तो ये है कि देखिए बात सुनिए, देखिए 56 दिन से चल रहा है जिसमें 8 दिन इजलास हुआ है और सबको पता है वो क्यों चला रहे हैं इजलास। एक सेकंड में बात सुनिए। देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब ने जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस लेने के लिए जो भेजा है और उससे पहले एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उसके बाद ये आ गया और इसके अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं होती हैं और फिर उसके लिए टाइम देखिए। आप कॉन्फिडेंस का दे रहे हैं और एक दिन के अगले दिन कह रहे हैं कि तुम करो। ये ऑलरेडी होल्ड हो चुका है इसके ऊपर। और इसे में मेरी बात सुन लीजिए। अब सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो भाग तो नहीं रहे इसे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस तो टेबल हो चुका है और वो 7 डेज के बाद उन्होंने ये जो है फ्राइडे को उसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर वो ये आ जाएगा हाउस के अंदर और उसमें 3 to 7 डेज उसका जो टाइम पीरियड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेंगे। और उसके बाद आपके जो है ये पीडीएम की जो लीडरशिप है जिन्होंने ये नोटिस दिया है, इनको 186 वोट दिखाने होंगे तब ये कामयाब होता है। नहीं दिखाएंगे तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये भागने वाली बात तो है नहीं है। ठीक, क्योंकि ये अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो टोटल स्टैंड की मेजोरिटी दिखाएंगे। ठीक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो सिर्फ हाउस की मेजोरिटी दिखाएंगे कि उस वक्त कितने लोग मौजूद हैं, उनमें किसकी मेजोरिटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, अभी बात हो रही थी गवर्नर की बात हो रही थी और प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। आप आर्टिकल 101 का सब आर्टिकल 3 पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेयर ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। जी, ये साफ लिखा हुआ है वहां पर।
اور اس کے اوپر رپورٹڈ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں کہا ہے کہ یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ہی از اے سمبل آف فیڈریشن، جو اوپر جس طریقے سے اب ذرا مجھے ایک منٹ اجازت دینا، میں ذرا میں بھی اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی گو ہیڈ، آپ ہی کے پاس آ رہا تھا، گو ہیڈ بتائیے. جی دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو صدر اور گورنر کے اختیارات جو ہیں آئین میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ تمام اختیارات وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر عمل کرتے ہوئے استعمال کریں گے، سوائے ان کے جہاں باقاعدہ طور پہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صدر کا اور گورنر کا استحقاق ہے. اور یہ استحقاق کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں، یہ استحقاق براہ راست گورنر کا دیا ہے 137 میں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ وہ ایڈوائس کے پابند نہیں. نمبر 1 گورنر کے معاملے میں جو گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں وہ جو گورنر ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا تعلق ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی ایڈوائس پر گورنر لگنا ہے. اس میں صدر کے پاس براہ راست اختیار نہیں ہے گورنر لگانے کا. تو لہٰذا جو صدر کا اختیار لگانے کا بھی اور ریموو کرنے کا بھی وہ اپنا اختیار نہیں ہے، وہ براہ راست وزیر اعظم پاکستان کا اور خورن صاحب کہیں یہ نہ ہو کہ چیف منسٹر کو ہٹاتے ہٹاتے اب اپنا گورنر کھولے. جی نہیں، وہ اگر وہ پھر ایک نیا بحران پیدا کریں گے صدر صاحب اگر وہ کرنا چاہیں، لیکن بہرحال ان کا استحقاق نہیں ہے گورنر کو ہٹانے کا، وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں. دوسرا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مجھے ایک منٹ دیں ذرا عامر الیاس رانا کے ساتھ بھی میں انگیج کر لوں. صرف ایک بات کہ صابر شاہ کی ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو اوور رول کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو، جس میں لکھا گیا ہے کہ گورنر کا یہ اختیار ہے آئین کے تحت براہ راست کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کال کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اوکے عامر کوئکلی، ہے یہ سخت قسم کی سیاسی لڑائی، جماعتوں کی لڑائی ہے، ذاتی لڑائی بھی ہے، لیکن تمام آرگومنٹ جو ہے وہ آئین کے اندر گھسا ہوا، تو یہ تو کورٹس کے پاس چلا جائے گا، پھر ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہے. میرا خیال ہے 6 دن عمران خان صاحب نے دیے بھی اسی لیے تھے. ٹھیک، وہ توڑنا چاہتے تو جس دن دونوں چیف منسٹروں کو بٹھایا ہوا تھا ایڈوائس بھجوا دیتے. ٹھیک، انہوں نے موقع دیا، انہوں نے موقع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کے ساتھ اعتماد کا ووٹ ایک اضافی قدم، چونکہ پرویز الہی صاحب کی وہ اسپیکر شپ کے طور پہ جو بھی پرتیاں تھیں وہ دیکھ چکے تھے. ٹھیک، اس لیے انہوں نے تینوں قدم اٹھائے، وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، اور ساتھ اعتماد کا ووٹ. ٹھیک، تاکہ ایک دم ظاہر ہے عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے تو وہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. ٹھیک، ٹائم ٹیکنگ ہے نا دونوں طرف سے، سب کھیل رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ. نہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہاں جائیں، کیونکہ وہ پھنس گئے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. مطلب سمپل سی بات ہے، اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بات چیت اس جگہ جا کے کرنا چاہتے ہیں جو پنڈی کہتے ہیں، اور ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے عارف الوی صاحب رکھ دیے ہیں یا پرویز کھٹک، جو بھی جانا چاہتے ہیں، جن کی بات انہوں نے اینڈ پر انکار کر دینا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ان سے بات نہیں کر رہے. مسئلہ یہ تھا، اور یہ 6 دن کی کہانی کر دی. اب آپ دیکھیں کہ اے پی ایس ہوا جب دھرنوں میں چیف منسٹر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب اب یہاں ٹی ٹی پی دوبارہ بیٹھ گئی تو چیف منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے صوبے میں 9 سال کیا کیا؟ جواب اس کا نہیں دینا، 3.25 سال کا نہیں دینا، سب سیاست کھیل رہے ہیں. ہمیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کیونکہ پھنس گئے ہیں سارے کے سارے. عمران خان صاحب اگر صحیح توڑنا چاہتے تو ان کو ڈیٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اوکے ویسا میں آپ کے پاس 1 منٹ میں آؤں گا بریک. اہم ترین سوال ہے کہ ان حالات کے اندر یہ جانتے ہوئے کہ کتنا بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے، اتنے انتہائی اقدام جس کے اندر بیٹھ کے آپ عوام کے سامنے ایک چیف منسٹر دائیں ایک چیف منسٹر بائیں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جمعے کو اسمبلیاں دونوں ڈیزالو کر دینی ہیں، اس سے تو پھر اسی قسم کا کھیل بننا تھا جیسا کہ بن رہا ہے. یہ میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں. بریک بعد آپ ساتھ ہیں. گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ نے جانا ہے، ڈی نوٹیفائی ہونا ہے. اسپیکر رستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. گورنر پنجاب نے اسپیکر کو بتا دیا ہے کہ جناب آپ جو رولنگ دے رہے ہیں جس کے تحت آپ نے میرے آرڈر کے اوپر آئینی نکات اٹھائے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اب لیٹر بھی سامنے آ گیا ہے. اب معاملات کس طرف جائیں گے؟ عامر آپ اویس صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے، گو ہیڈ. جی میں اویس صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، گورنر نے جو جواباً خط لکھا ہے اسپیکر کا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو رولنگ
آپ بغیر پوائنٹ آف آرڈر کے نہیں دے سکتے تھے. پھر انہوں نے منظور وٹو والے کیس کا کہا کہ وہاں منظور وٹو سسپینڈ ہو چکے ہوئے تھے اور اس وقت 58(2) بھی تھی اور اس میں 60 دن کے بعد اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا تھا. آج حالات بالکل ٹھیک ہیں, چیف منسٹر اپنی جگہ فنکشنل کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہیں, تو آپ نے غیر جانبدار اسپیکر رہنے کی بجائے پارٹیزن ہوئے, تو آپ نے یہ غلط آرڈر پاس کیا. یہ آپ تک بھی یقیناً آ گیا ہوگا, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے نا, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ابھی یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ جی صابر شاہ کیس جو ہے اس کے بعد وہ کیس کی کوئی حیثیت نہیں. صابر شاہ کیس جو تھا سپریم کورٹ میں 94 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا, اور جو اسپیکر یہ جو اس کا منظور وٹو کا کیس ہے یہ 97 میں ہوا تھا, یہ اس کے بعد کا ہے. لہٰذا اس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے سپریم کورٹ کی صابر شاہ کی ججمنٹ کے باوجود لارجر بینچ نے وہ فیصلہ کیا ہوا جس میں انہوں نے گورنر رول کو بھی انہوں نے کالعدم قرار دیا, اور انہوں نے جو کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے جو ان کو ٹائم نہیں دیا تھا اس کو بھی انہوں نے کالعدم قرار دے کے اور ڈائریکشن دے کے کہا کہ آپ 10 دن دے کے اور پھر اس کا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لیا جائے. یہ جو فیصلہ ہے منظور وٹو کیس کا. اب دوسری بات یہ ہے کہ گورنر کو اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ایپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے. گورنر کہیں کسی بھی اعتبار سے کوئی ایپلیٹ اتھارٹی نہیں ہے. یہ آپ کی بات جو ہے یہ درست ہے کہ گورنر جو ہے آن ہز اون وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور بالکل یہ بات بجا ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کن سرکمسٹانسز میں اور کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. قانون کے کسی شق کو یا قانون کے کسی پہلو کو اگر آپ بدنیتی سے استعمال کریں گے تو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اس کو نیک نیتی سے اچھائی کے لیے ایک بات ہے کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ کانفیڈنس نہیں ایک رہا ان کے چیف منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس, اور اس کے اگینسٹ وہ دو ایکسرسائز طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو وہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے آ گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس بعد میں آیا. انہوں نے دونوں کے اوپر اسپیکر نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ ریکوائرمنٹ تھی, یہ پوری نہیں ہوتی ہیں, یہ ہو گیا. نو کانفیڈنس میں موجود ہے وہاں پر, جس کی ریکوائرمنٹ زیادہ مشکل ہے. کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس میں تو آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں تو صرف جی آئی ایم کمنگ ٹو یو, گیو می اے منٹ. میں ذرا خرم صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. خرم صاحب آپ رسپونڈ کریں, پھر ماجد سے اور الیاس سے تجزیہ لیتے. گو ہیڈ. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت ہے, دکھا کیوں نہیں دیتے؟ دکھا دیتے تو معاملہ حل ہو جاتا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, لیکن خرم صاحب قطع کلامی, اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو نہیں, اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے اندر آپ بھی اکثریت دکھا سکتے ہیں. تو وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ جی ہم دکھا سکتے ہیں, اور اگر موقع آئے تو ضرور دکھائیں گے. اس وقت تو وہ گریزاں ہیں نا, انہوں نے ایک جو اسپیکر کے اوپر جو اعتراض ہے بڑے ادب کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جب 130(7) میں گورنر کا استحقاق واضح ہے تو پھر اسپیکر بھی اس گورنر کے اس استحقاق کو آئینی اتھارٹی کو روک نہیں سکتے کسی طریقے سے, وہ اس میں توجیحات پیش نہیں کر سکتے. انہوں نے 130(7) کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ رائٹ جو ہے یہ آئین میں دیا گیا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے واپس کر دیا کہ جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اب گورنر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا. اصل ایشو یہ ہے کہ اس تمام جو آئینی بحران ہے جس پر ہم مختلف شکیں ڈسکس کر رہے ہیں, اصل میں یہ ایک فاشسٹ عمران خان کی انا کا بحران ہے کہ وہ پاکستان میں مستقل طور پر اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک سیاسی ہیجان برپا رکھنا چاہتے ہیں جب تک عام انتخابات نہیں ہو جاتے. اصل ایشو یہ ہے, ورنہ اگر وہ یہ دو, اور پہلے بھی کہا آپ کے تجزیہ نگاروں نے کہ اگر وہ جب دو چیف منسٹر کو ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اس وقت وہ تحلیل کے آرڈر لے کر آتے نا جی, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے, وہ ہیجان برپا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کے ایشوز کھڑے رہیں, ہم گفتگو کرتے رہیں. اور جو اصل ایشو ہے جو آپ نے جس کی طرف ضمناً اشارہ کھل کر بات کرنی چاہیے کہ بنو میں پہلے بھی پی ٹی آئی کے دور کے بالکل شروع میں جولائی 2013 میں ایک بہت بڑا جیل بریک ہوا.
اب ایک دوبارہ سے ایک بہت بڑا گمبھیر واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے سپاہیوں کی جانیں گئی ہیں, سی ٹی ڈی کی جانیں گئی ہیں. ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے کہ خیبر پختونخوا کی پوری حکومت, اس کے وزیر اعلیٰ, وزراء, وہ کے پی میں نہیں بیٹھے ہوئے, پشاور میں نہیں ہیں, بنو میں نہیں ہیں, وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بحران ہے یا جو اکانومی کے ایشوز ہیں ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے. حضور آپ کی بھی آدھی کابینہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. نہیں کابینہ نہیں, کابینہ تو زیادہ تر اسلام آباد میں بشمول میرے موجود ہے. صرف دو کابینہ کے جو واقعی کا کابینہ کے اراکین ہیں وہ وہاں موجود ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر یہ عمران خان کی انا کی بھیٹ چڑھانا ہے ہم نے پاکستان کا سیاسی استحکام, تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اچھا عدم استحکام پہ ذرا مجھے ماجد کے ویوز لینے دیں. ماجد صاحب, اس کے اوپر عثمان بزدار جو ہے نا وہ اگر خود جملے بنا سکتے ہیں تو وہ ضرور بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیا تسا مینو کڈیا نا تو اس کے بعد پنجاب تسا کو سنبھالن نہیں ہوندا پیا. اس قسم کی وہ بات کر سکتے ہیں. عثمان بزدار گئے, حمزہ آئے, حمزہ گئے, پرویز آئے, یا پرویز صاحب کا معاملہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے, بدعا لگی ہے. مطلب 7 مہینے کے اندر 12 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے اس کا چوتھا چیف منسٹر جو ہے وہ تیاری میں ہے, اور ادھر گورنر راج لگنے کو ہے. یہ تو کوئی اسٹیبلٹی والا فارمولہ نہیں لگتا. جی یہ بالکل درست بات اس لیے بھی ہے کہ پنجاب کی سیاسی تاریخ میں اس سال میں پہلی دفعہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. عدم اعتماد کے معاملات تو ہم 90 میں دیکھ چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ پنجاب اسمبلی کے 2 اجلاس بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی یہ اندازہ ہوتا کہ ان کی حکومت چلی جائے گی اور نیچے صوبائی حکومت میں چودھری پرویز الہی سسٹین کر جائیں گے, تو شاید وہ چودھری پرویز الہی کو سی ایم شپ دینے کا فیصلہ نہ کرتے. چونکہ وہ ایک ہنگامی فیصلہ تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میں بھی چلا گیا ہوں تو صوبہ پنجاب بھی چلا جائے گا تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا, لیکن پرویز الہی کسی نہ کسی طریقے سے رک گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مرکز میں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو اس لیے 2 بڑے صوبوں کی حکومتوں کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کے لیے ماحول تیار کیا جائے, جو کہ بہرحال ان کا ایک سیاسی مطالبہ ہے اور اس کے لیے وہ کہیں نہ کہیں جدوجہد بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ چودھری پرویز الہی ان کے ایسے اتحادی ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ایسا نہ ہو, تو اس لیے اب یہ سارے آئینی اور قانونی نکات کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک دفعہ پھر یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہوگی, کیونکہ معاملہ عدالت کی طرف اگر جائے گا تو پھر جو بھی عدالتی احکامات ہوں گے انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر میرا خیال ہے سیاستدانوں کی کوئی نیک نامی نہیں ہے. اس میں ہمیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے, وہ وہاں کیوں نہیں کر گزرتے, وہ کیوں نہیں آگے بڑھتے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس سال پنجاب میں بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے گورنرز تھے انہوں نے ہر آخری آئینی ہتھ کنڈا استعمال کیا معاملات کو ڈیلے کرنے کے لیے. صدر مملکت نے یہاں بیٹھ کر ہر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کیا موجودہ گورنر پنجاب کی اپوائنٹمنٹ کی تاخیر کے لیے, لیکن بہرحال وہ اپوائنٹمنٹ کرنی پڑی. اسی طرح پرویز الہی صاحب کو بالآخر جو بھی ہوگا انہیں ایک اعتماد کا ووٹ لینا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ بجائے اس تمام بحث کو طویل کرنے کے فوری طور پر اناؤنس کر دیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں اور اپنی اکثریت دکھا دیں. تیسرا ایشو ہمیشہ رہے گا, وہ یہی ہے کہ کیا ہمیں یہ جو اب پاکستان میں صورتحال پیدا ہوئی ہے عمران خان کی انا کی وجہ سے, کہ اب ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بھی اگر صوبوں میں فرق وقت پہ انتخابات ہوتے ہیں تو ہو جائیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو اس وقت ایک عمران خان کی انا کی وجہ سے کہ میں توڑ رہا ہوں, میں نہیں توڑ رہا, میں پرسوں توڑوں گا, میں 6 دن بعد ڈیٹ دوں گا, اس کی وجہ سے جو ہیجان اور بے یقینی ہے یہ کلیئرٹی سے ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کی انا کی وجہ سے. اچھا ایلیفنٹ ان دا روم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی پرویز الہی صاحب نے اس کا ذکر کیا جب ان سے پوچھا گیا اس انٹرویو میں جس میں انہوں نے عمران خان کو خوب لتاڑا بھی کہ آپ کی پنڈی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے اندر انہوں نے بتایا جی میٹنگ ہوئی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ پنجاب کی اسمبلی کے حوالے سے کیا خیال ہے تو انہوں نے دبے الفاظ میں بالواسطہ طور پہ یہ کہا جی کہ وہاں پر بھی یہ خیال ہے کہ اسمبلیوں کو چلتے رہنا چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ کا ویو وہ ریفلیکٹ کر رہے تھے. آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اس تمام سیناریو کو کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ آپ ایسے دیکھیں کہ انہوں نے پہلے نیپیاں بدلوائی تھی اور اس دفعہ نیپیاں اتروا دی. سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کھل کے بات کر دی. یہ ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں لے رہے؟ ان کے پاس ممبر نہیں ہے. ان کو پوچھنا چاہیے کہ ان کے بندے کہاں ہیں.
یہ کہتے ہیں ہمارے 10 پورے ہیں، ہمارے 15 پورے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے پورے ہیں. تو مسئلہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ ایک دم جاتے ہیں کہ جی ایسی کی تیسی میں گئی، ہمارا اعتراض ہے، ہمارے اسپیکر نے رولنگ دی ہے، لیکن میں اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں. اعتماد کا فقدان ہے. اور عدالتوں کا ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو اب چونکہ ایک ایسی نظیر مسلسل بلیک کلاس سے شروع ہوا پاناما والا کیس اور نئی جورسپروڈنس آئی، پھر ایک نئی ری رائٹ کیا گیا اعتماد اور عدم اعتماد کے ووٹ میں کہ جی کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تو آئین دوبارہ لکھا انہوں نے، ابھی نظر ثانی بھی نہیں لے رہے. لہٰذا یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جا کے بھی سیٹل ہو جائے گا. وہاں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ پتہ نہیں. یہاں پہ سب ایک جیسے ہیں. اگر 58 دن چودھری پرویز الہی نے سیشن رکھا ہے تو مرکزی حکومت میں خرم دستگیر صاحب کی انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اسی لیے رکھا کہ صدر صاحب کا ان کو پتہ تھا کہ وہ جب اگر کوئی قانون وہ مسترد کریں گے تو مشترکہ اجلاس وہ بلائیں گے نہیں، وہ لمبا لیں گے. اسی لیے انہوں نے رکھا اور اب جا کے اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا. سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بات سیاستدان کیوں نہیں کرتے. ٹھیک، میرے لیے وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ بات نہیں کرنا چاہتے لہذا یہ سارے پھنس گئے ہیں. اگر چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے 99% ایم پی ایس بھی چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، ان کو بھی پولیٹیکلی ہے کہ وہ 4 مہینے 5 مہینے کے لیے چیف منسٹر کیوں بننا چاہیں گے. یہی تو وقت ہے انویسٹ کرنے کا اپنے بھائی اپنے وہ پولیٹیکلی اس کیپٹل کو کیش کرائیں جو آج ان کے پاس آیا ہے. وہ بیچ میں چھوڑ کے مجھدار میں ابھی ڈویژن بنایا ہے، ان کے حلقے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو بزدار سے گلے کیا ہیں. یہی تو تھے گلے کہ جناب ادھر سے پکڑتے تھے اور پکڑوا دیتے تھے. کیا نہیں ہوا تھا کہ جس دن مونس الہی عمران خان سے بطور آبی وسائل منسٹر لاسٹ ٹائم شاید ملے تھے تو انہوں نے انہیں آفر کی کہ تم میری پارٹی میں آ جاؤ، اور اس کے بعد مصدق عباسی صاحب نے خط لکھ دیا بریگیڈیئر صاحب نے نیب کو کہ ان کو اریسٹ کر لیں. وہ جس کی وضاحتیں آ رہی ہیں کہ پیچھے کون تھا اور آگے کون تھا، یہ ساری چیزیں ہیں جو سچ کوئی بھی نہیں بولنا چاہتا اور سب پھنس گئے ہوئے ہیں اور پاکستان پھنس گیا. خرم صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ نے بھی تو کوئی اچھے طریقے سے کھیل نہیں کھیلا. قومی اسمبلی کے اندر واپس آئیں تو وہاں پر آپ نے استعفے ایسے منظور کیے ہیں کہ جیسے سرکاری نلکے میں سے پانی آتا ہے قطرہ بقطرہ. آپ کے سامنے استعفے موجود ہیں، آپ کے اسپیکر کے سامنے. اسپیکر کو ایکسیپٹ کر لینے چاہیے. آپ من پسند کے لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر ضمنی انتخابات کرواتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے سامنے آئیں. تو آپ بھی کون سی کوئی سیدھی انگلی سے گھی نکالتے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ ناپسندیدہ بات ہے اور میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا، لیکن ہماری اس روش کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی ہیجان اور بے یقینی پیدا نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب کو استعفے قبول کرنے چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی جو بے یقینی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے اب کہ بالآخر چاہے جو بھی ہو، برا یا اچھا، ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے، کسی ضابطے اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اس میں وقتی فائدے کے لیے جب بھی کوئی اقدام اٹھائے گئے اس کا نقصان ہی ہوا ہے. تو ہمیں اسٹرکٹلی آئین پر رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا، اگر جس طرح انہوں نے استعفے دیے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنے چاہیے. جس طرح گورنر کا جو حکم ہے 130(7) کے تحت، اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے پنجاب میں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیے، اگر پنجاب کی طرف سے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک ریفیوزل آتا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا لیکن اسپیکر کو انہوں نے استعمال کیا ہے، تو پھر ایک ایسی آئینی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ گورنر ایک آرڈر کیا جو اس کا استحقاق تھا، اس کے اگینسٹ اس آرڈر کو ماننے سے انکار کرنا دراصل ایک انتہائی گمبھیر آئینی بحران ہوگا، اور پھر اس میں اس کے بہت سارے مضمرات ہیں جس کی طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین، ہم یہ سیگمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا کی بات کریں گے اور ہمارے پاس موجود ہوں گے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب. جی ناظرین، ہم اب بات کریں گے بیرسٹر محمد علی سیف سے. ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، عامر الیاس رانا بھی موجود ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا سوچئے. آپ عامر کیا کہہ رہے تھے ابھی ایف سی کے بارے میں؟ ابھی یہ وزارت داخلہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف سی اور رینجرز پنجاب میں لگا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے میٹنگ کی ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے. اوکے، لیٹ می گو ٹو 12 بجے کے لیے بیرسٹر صاحب کے پاس. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب پنجاب کے اندر تو معاملہ ذرا آئینی طور پر اور سیاسی طور پر طوالت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے جب دونوں اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کی تھی تو اگر میں ترتیب کو ریکال کروں تو پہلے خیبر پختونخوا کا نام لیا تھا، بعد میں پنجاب کا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن صرف میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دونوں اسمبلیاں ساتھ ساتھ ڈیزالو ہونی تھی. اب اگر پنجاب کے اندر یہ معاملہ طویل ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیا
اس ڈیڈ لائن کے مطابق ڈیزالو ہو جائے گی؟ لیکن طلعت صاحب، خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ تو عمران خان کے حکم کی تعمیل کریں گے اور من کریں گے، اور جیسے انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ 23 تاریخ ہمارے لیے ایک ڈی ڈے ہے، ہم نے 23 تاریخ کو عمل شروع کرنا ہے، تحلیل کا جو پروسیس ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات پنجاب کی، تو یقیناً یہ جو فیصلہ تھا وہ دونوں اسمبلیوں کی بیک وقت تحلیل کا فیصلہ تھا۔ ایک اسمبلی یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل سے وہ خاطر خواہ اثر، امپیکٹ نہیں پڑنا جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت پہ پڑے، اور اس پریشر کے نتیجے میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ کیونکہ الیکٹوریٹ کا اگر آپ ریشو دیکھیں، پرسنٹیج دیکھیں، تو 6% ہم بنتے ہیں یعنی خیبر پختونخوا، اور 60% جو ہے وہ پنجاب بنتا ہے۔ تو 66% کا امپیکٹ جو ہے وہ یقیناً حق نمائندگی سے اگر لوگ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر جو الیکشن ہے وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ کی شکل اختیار کر لیں گی، اور پھر حکومت کے پاس شاید آپشنز نہ ہوں الیکشن کروانے کے علاوہ۔ لیکن اگر پنجاب اسمبلی کا پروسیس کسی بھی وجہ سے، چاہے کوئی آئینی ایشو ہو، چاہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو، چاہے پولیٹیکل کوئی مسئلہ بنے جس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہ ہو سکے، تو میری ذاتی رائے میں اور میرے خیال میں اثر تو خیبر پختونخوا پہ پڑے گا، اور ہماری صرف تحلیل کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم پنجاب کی سچویشن پہ ہماری نظر ہے۔ 23 تاریخ آنے دیں، 23 تاریخ کو پھر جیسے ہی پارٹی کے لیڈر کا، عمران خان صاحب کا حکم ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید تحلیل کا پروسیس جو ہے وہ وقتی طور پہ ڈیلے کیا جائے، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی تحلیل بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہوئے بغیر جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر پنجاب نہیں ٹوٹتا تو پھر فائدہ کیا ہوگا کے پی کا، لیکن یہ 6 دن کی کوئی منطق آپ کو ہمیں سمجھائیں گے، اور خاص طور پہ ایک ایسے حالات میں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے صوبے میں جو دہشت گردی کی تحریک نئی آئی ہے اور جس طریقے سے پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم پہلے پروگرام میں کچھ بات بھی کر رہے تھے کہ 2013 میں بھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ایک بڑی جیل توڑ دی گئی تھی، اور اب پھر نیا کام شروع ہو گیا۔ چیف منسٹر لاہور میں بزی ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات میں بزی تھے، تو آپ صوبے کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 10 سال کی سچویشن کو دیکھیں، جب سے یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے اس کی ڈائریکشن میں تبدیلی آئی ہے۔ میں تبدیلی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد یہ جو ڈائنامکس تھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی یا ٹیررزم کی، تو اس میں بڑا فرق آ گیا تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ افغانستان چلے گئے تھے اور پاکستان میں ایک اچھی فضا آ گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ جو ریسرجنس ان کی ہوئی ہے تو یہ پچھلے 3 مہینوں میں ہوئی ہے، اور پچھلے 3 مہینوں میں افغانستان سے زیادہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر مرتب ہوئے ہیں۔ اور افغانستان میں لیکن آپ تو دفتر کھولنے کی بات کر رہے تھے نا، یہاں پہ عمران خان صاحب پشاور میں دفتر کھولنے کی بات ہو رہی تھی، سب چیزیں ہو رہی تھی، پھر آپ لوگوں نے قابو کیوں نہیں کیا اس بات کو؟ تو 2007 اور 2008 میں ہوئی تھی نا۔ نہیں جی، اب بھی آئی تھی، بطور پرائم منسٹر بھی یہ بات آئی تھی کہ جی ہونی چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، تو کیوں ناکام ہوا؟ سر تو میری بھی عرض سنیں نا، اگر وہ دفتر کھولنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہتھیار رکھیں، ہم ان کا دفتر کھول دیں گے پروسیس کے ذریعے۔ ہم تو جو مذاکرات بھی ریاست کر رہی تھی تو اسی لیے کر رہی تھی کہ اس لڑائی کا جو ڈائریکشن ہے اس کو ختم کیا جائے، اس لڑائی کو ختم کیا جائے، ہتھیار رکھ کے امن کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کریں، بالکل اسی طرح سے جیسے 2008 میں خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت تھی اور انہوں نے جا کر ان کے ساتھ معاہدہ کر کے امن قائم کر۔ بیرسٹر صاحب بالکل قطع کلامی، بالکل آخر میں کیوں میرے پاس وقت کی کمی ہے، ایک میں کلیدی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ جو عامر نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بنے ہوئے ہیں اور جب سے بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے پیش نظر انتخابات آپ خیبر پختونخوا میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جو گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں آئینی ریکوائرمنٹ ہے طلعت صاحب کے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ جہاں تک گراؤنڈ ریالٹی کے تعلق ہے، دیکھیں میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں بالکل کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دے رہا، میں ایک بالکل فیکچوئل انڈرسٹینڈنگ جو میری ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نظام زندگی معطل ہو گیا ہو یا مفلوج ہو گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی کام ہو رہا ہے، یہ اکا دکا واقعات، یہ جیل بریک یا آگے پیچھے، یہ
پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کام چلتا رہا، الیکشن بھی ہوئے ہیں، انتخابات بھی ہوئے ہیں، پولیٹیکل سرگرمیاں بھی ہیں اور اب بھی ہیں، اور اب اس وقت صرف 2 ضلعوں میں یہ مسئلہ ہے، باقی تو پورا ہمارے 34 ضلع جو ہیں وہاں پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک طویل نشست پہ بیٹھے اس پہ بات کریں، کیونکہ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں بڑے خوفناک ہیں۔ پنجاب میں جو دہشت گردی کے واقعات 5 ہوئے اور خیبر پختونخوا کے اندر 700 ہوئے۔ وی کین ڈیبیٹ دس، لیکن فار ناؤ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اب ہم ٹرینڈز کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے اور کون سے ٹویٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ ناظرین، ٹرینڈز شایان کراچی میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا رپورٹ ہے کہ 11 بجے کے قریب پاکستان میں کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے۔ جی شایان۔ جی دیکھیں طلعت صاحب، خان تیری جرت کو سلام، یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو اس وقت رینک کر رہا ہے سب سے اوپر، اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرینڈ بنایا گیا تھا، اور اس میں ویسے تو ابھی 92,000 ٹویٹس ہوئے ہیں، مگر دوپہر میں یہ جب پیک پر تھا اب سے 7 گھنٹے پہلے، تب تک اس میں 1,35,000 ٹویٹس کیے جا چکے تھے۔ دوسرا، جس طرح آج پنجاب میں آئینی اور سیاسی بحران کے حوالے سے خبریں چلتی رہی ہیں، تو پنجاب اسمبلی بھی اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس وقت اس پر 10,000 سے زیادہ ٹویٹس ہو چکے ہیں۔ جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، یہ بھی ایک ٹرینڈ بن رہا ہے اور اس پر بھی اب تک 11,000 تک ٹویٹس ہو چکے ہیں۔ ایک اور ٹرینڈ ہے، رمیز راجہ جو پی سی بی کے چیئرمین تھے انہیں ہٹا دیا گیا ہے، تو وہ بھی ٹرینڈ بن رہا ہے اور اس پر بھی اب تک 3,000 سے زیادہ ٹویٹس ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کو ہٹانے کا، تو یہ اس لیے اس پر ابھی زیادہ سے زیادہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اطالہ تارڑ اور مونس الہی کے درمیان ٹویٹر کے اوپر ذرا منماری ہوئی۔ مونس الہی صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ آپ نے بات کی تھی کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس سیز کریں گے، میں وہاں پر بیٹھا ہوں، میں بہت بورڈ فیل کر رہا ہوں۔ اطالہ تارڑ صاحب نے کہا جی کہ آپ میدان میں اتر کر مقابلہ کریں، میجورٹی ثابت کریں، بڑھ کے مار کر بھاگ جانا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ ٹویٹر کے اوپر جو منماری ہے یہ اس سیاسی بھونچال کا صرف ایک عکس ہے جو پنجاب میں اس وقت ہے۔ کل کو کیا ہونے والا ہے یہ کل کی خبریں بتائیں گی، لیکن حالات آپ کو سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہے۔